खुदावंद का अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो कि खुदा भला है और मेहरबान और हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अजीज़ों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगी वो है खावंद के लिए खुदा के अहकाम, यानी शोहर के लिए खुदा के अहकाम। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा शोहरों के लिए क्या अहकाम खुदा ने दिए हैं, और खुदा ने शोहरों को बहुत से अहकाम दिए हैं। अगर हम इफ्सियों 5 बाप उसकी 25 आयत तिलावत करें तो वहाँ पे लिखे कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले किया। और अगर हम इसी की 28 आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। और अगर इसी की हम 33 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। और अगर हम कुलसियों उसका 3 बाप 19 आयत पे पढ़े तो वहाँ पे भी यही है कि जो शोहर है वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखे और अपनी बीवी के साथ तल्ख मिजाजी से बात ना करे। तो अजीज़ों, इन 2 हवालों में 4 बार खुदा ने जो हुक्म दिया है कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, इन 2 हवालों में खुदा ने 4 बार ये हमें बताया गया है कि शोहर को अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी है। मसीही शोहर खुदा ने पहला हुक्म जो मसीही शोहर को दिया है वो यही है कि अपनी बीवी को अपने बदन की अपनी मानिद मोहब्बत रखनी है। चूँकि शोहर जो है वो सरबराह है, घर का सरबराह होता है, तो सरबराह को चाहिए कि अपनी बीवी से वो अपने बदन की मानिद, जैसे वो अपने बदन से मोहब्बत करता है, कोई भी इंसान जो है अपने बदन को दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाता, हमेशा कोशिश करता है कि उसका बदन जो है वो सेफ रहे, महफूज रहे, किसी चोट से या किसी तकलीफ से वो महफूज रहे। तो बिल्कुल इसी तरह शोहर को लाजिम है, खुदा ने यहाँ पे हुक्म दिया है कि शोहर जो है अपने बदन की मानिद अपने बीवी से मोहब्बत रखे, क्योंकि चूँकि दुनिया में रहते हुए कोई अपने बदन को तकलीफ नहीं पहुँचाता, तो इसीलिए फ़र्ज़ है, खुदा ने हुक्म दिया कि बीवी को भी कोई तकलीफ़ जो है वो ना, शोहर जो है वो तकलीफ़ ना दे। तो खुदा ने 2 ऐसी मिसालें जो है वो हमारे सामने पेश रखी हैं कि जिससे पता चलता है कि शोहरों को अपनी बीवियों से कितनी मोहब्बत रखनी चाहिए। यहाँ पर कि जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, पहली बात जो ये है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, खुदा जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो कलीसिया की खातिर उसने अपनी जान सलीब पर दे दी। ये यीशु की मोहब्बत है कि उसने अपनी कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के जो लोग हैं उनके लिए अपनी जान मुसीबत में डाली और उनके गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और फिर दूसरी बात है कि जैसे आदमी अपने बदन से मोहब्बत रखता है, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, वैसे ही शोहर को अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी चाहिए। और फिर है कि जैसे आदमी अपने बदन से मोहब्बत रखता है, वैसे ही शोहर को भी अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी चाहिए। और शोहर को अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी देखभाल जो है ये शोहर की अहम जिम्मेदारी है। खुदा ने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी शोहर को दी है, घर के सरबराह को दी है, वो यही है कि वो अपनी बीवी, अपने घर, अपनी बीवी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा करे। खावंद शोहर जो है बाहैसियत सर, मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, और जो शोहर जो है, मसीह जो है वो शोहर का सर है, और जो शोहर जो है वो बीवी का सर है। तो इसी तरह जो क्योंकि अगर हम इफ्सियों 5 बाप उसकी 23 आयत में पढ़े तो वहाँ पे कि क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। खुदा की नज़र में शोहर होना एक बहुत अहम बात है, ये खुदा की नज़र में बहुत अहम है। और खुदा ने आदमी को अपनी बीवी और अपने ख़ानदान के लिए सरबराही का शर्फ बख्शा है। ये उसके लिए, आदमी के लिए, ये शोहर के लिए शर्फ की बात है कि खुदा ने उसे अपने घर का सरबराह बनाया है। औरत को, बीवी को सरबराह नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने शोहर को घर का सरबराह बनाया है ताकि वो अपने घर की देखभाल कर सके, ताकि अपनी बीवी, अपने बच्चों की हिफाजत कर सके, उनके लिए उन्हें उनकी ज़रूरियात जो है दुनिया में रहते हुए जो उनकी दुनियावी ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा कर सके। और ये एक शादीशुदा आदमी का पहला दर्जा है कि वो अपनी बीवी का, अपने घर का सरबराह है।
یہ شادی شدہ آدمی جو ہے، شادی شدہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کے لیے پہلا درجہ ہے خدا کا ہے۔ تو عزیزو، آدمی کو، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے، کیونکہ کوئی اپنے بدن کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اس لیے اس پر لازم ہے، فرض ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کا سر ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے درست فیصلے لے، اچھے فیصلے، اور درست فیصلے، جو اچھے فیصلے ہیں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے وہ کرے، تاکہ جس میں اس کے خاندان، اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی بہتری ہو۔ اور جب وہ خود خدا کے ساتھ چلے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب شوہر جو ہے، گھر کا سربراہ جو ہے، وہ خود خدا کے ساتھ چلے گا، تو خود بخود جو اس کی بیوی اور بچے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے طالب ہوں گے، اور جب وہ خدا کے ساتھ چلے گا تو پھر وہ روحانی طور پہ بھی مضبوط، ان کا جو گھرانہ ہے وہ روحانی طور پہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو شوہر جو ہے اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھنی چاہیے۔ پھر ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 7 آیت پڑھیں، تو وہاں پہ لکھے کہ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں ہم دونوں زندگی کے نعمت کے وارث ہوں گے، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یہاں پر پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ اے شوہرو، اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کے، یعنی نازک برتن کی طرح اسے جان کر اس کی عزت کر۔ مہربانی سے پیش آنے کے کئی پہلو ہیں، یعنی عزت کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، رویہ جو ہے وہ اچھا رکھنا، تحمل اور صبر کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد اوس پڑوس میں دیکھیں، یا اپنے رشتہ داروں میں، یا کبھی کسی سے بات ہو تو بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو مارا ہے، وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی، یا بیوی نے شوہر کی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو مارا ہے، مہربانی سے پیش نہیں آیا بلکہ تلخی سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو عزیزو، خدا منع کر رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے۔ اور جب خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے، تو پھر لازم ہے، شوہروں پر فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کریں، اور انہیں نازک ظرف جان کر ان کی عزت کرے۔ ایک بے شک عورت جو ہے وہ مرد سے کمزور ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر سے کمزور ہے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اسے کمزور جان کر اس کو بے عزت نہ کرے، یا اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کے ساتھ تلخی سے پیش نہ آئے، کیونکہ یہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے، ظلم کرتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو شوہر اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے، میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ وہ شوہر کمزور ہوتے ہیں، اور شوہر کمزور اسی وقت محسوس ہوں گے جب وہ اپنی بیویوں پہ مارتے، کیونکہ ان کے اندر مہربانی والا رویہ جو ہے وہ نہیں۔ اگر مہربانی والا رویہ جو شوہر کی زندگی میں ہوگا، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اپنی بیوی کے ساتھ جو وہ مہربان ہوگا، تو خدا جو ہے وہ اس پہ مہربان ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہے اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کے باعث میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر تحمل مجازی کے ساتھ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچے، اور اس کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے بات کرے، اور اپنی بیوی کو سمجھائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں جیسے ایک بیوی ہوں، اور میرا شوہر اگر میرے ساتھ مجھے کسی بات کو سمجھائے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی بات ضرور مانوں گی، کیونکہ میرا شوہر ہے، میرا سر ہے، اور میں اس بات کو جانتی ہوں کہ وہ میرا سر ہے، تو میں اپنے شوہر کی بات کو مانوں گی۔ اور ایسے ہی دوسری بیویاں جو ہیں وہ بھی اپنے شوہر کی بات کو مانیں گی اور ترجیح دیں گی، لیکن بنا سمجھائے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، ظلم کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرنی ہے، اس کے ساتھ تلخی سے پیش نہیں آنا۔ اگر ہم کل سے 3 باب اس کی 19 آیت میں پڑھیں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اور ان سے تلخ مجازی سے پیش نہ آؤ، ان کے ساتھ تلخی سے پیش نہ آؤ، ان کے ساتھ غصے سے پیش نہ آؤ۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو شوہر ہے، انہیں بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی ہے، تو بنا ریزن سنے ہی وہ مارنا کوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ خدا ہمیں اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ پہلی بات تو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت رکھو، اور دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی پر مہربان رہو۔
اور جب خدا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے تو ہم خدا کے کلام کے ماننے اور سننے اور سمجھنے والے ہیں، تو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ اور خدا کا کلام سچا اور برحق ہے۔ ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو جو مسیحی شوہر ہے، جو خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ یقیناً اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ترقی کا مطلب ہوتا ہے کہ غصے سے بولنا، دوسروں کو الزام دینا۔ آدمی کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطی پر ٹھنڈے دماغ سے اس کے ساتھ بات کرے، اور پھر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگوں کی میں نے کہانیاں سنی ہیں، بہت سارے ایسے شوہروں کی میں نے باتیں سنی ہیں کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی بیویوں کے پیچھے یا دوسری لڑکیوں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، یعنی کہ خود اعتمادی جو ہے اس کی بیوی کا اس کی جو بیوی کو اس پر اعتماد ہے اس کو کھو دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک خادم جو وہ ایک ہی بیوی کا شوہر ہو۔ تو اس لیے اور خدا کے کلام اگر ہم امثال 5 باب اس کے 18 تک پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنے جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، یعنی تو اپنے جوانی کی جو تیری بیوی ہے اس کے ساتھ خوش اور خرم رہ، کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ۔ اور جو شوہر ایسا کرتے ہیں کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ زناکاری کرتے ہیں۔ تو عزیزو، میرے عزیز بھائیو، آج میں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھے، جانیں، اس بات کو پرکھیں کہ خدا جس بات سے ہمیں منع کر رہا ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم وہ کریں گے تو ہم سزا کے حقدار ہوں گے، سزا کے وارث ہوں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اگر وہ تنبیہ کو حقیر جانتا ہے تو وہ رسوا ہوگا اور کنگال ہوگا۔ تو آج آپ کو تنبیہ اگر کی جا رہی ہے، اگر آپ کو اس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس بات کو سیریس لیں اور سمجھیں اس بات کو۔ اپنے میاں بیوی کے جو رشتہ ہے جو آپ کا، یہ خدا کی طرف سے الہی شادی کا الہی منصوبہ خدا کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ الہی منصوبہ شادی کا خدا کی طرف سے ہے۔ اور جسے خدا نے جوڑا سے کون جدا کر سکتا ہے؟ لیکن ابلیس بڑا مکار ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس پاک بندھن میں نہ بندھے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندھن جو ہے یہ ٹوٹ جائے۔ لیکن عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ خدا کے کلام میں اگر ہم مثال 18 باب اس کی 22 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا ہے۔ اگر آپ کو بیوی ملی ہے تو یہ بیوی آپ کے لیے خدا کا تحفہ ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا شادی کا الہی منصوبہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور خدا نے باغ عدن میں آدم اور ہوا کی جب آدم اکیلا تھا تو خدا نے ہوا کو آدم کے لیے بنایا تاکہ آدم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکے، اپنی بیوی کے ساتھ شاد رہ سکے۔ تو یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا، یہ شادی کا الہی منصوبہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اس بات کو جانیے، سمجھے کہ یہ خدا کی عین مرضی کے مطابق اگر آپ کی زندگی میں جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں آئی ہے تو یہ خدا کی طرف سے ایک منصوبے کے طور پر وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے۔ اس لیے عزیزوں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا، اپنی بیوی پہ مہربان رہنا اور اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا، یہ خدا کا حکم ہے۔ جب میاں اور بیوی آپس میں وفادار رہیں گے تو یقیناً خدا جو ہے برکت دے گا۔ اور یہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب میاں اور بیوی جو خدا کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، رکتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس مقدس رشتے کی قدر کریں۔ خدا نے ایک مقدس رشتہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں مہیا کیا ہے، ایک مقدس رشتہ آپ کو دیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس رشتے کی قدر کریں، کیونکہ یہ شادی کا الہی منصوبہ خدا کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے الہی منصوبہ ہے۔ تو اس الہی منصوبے کو جو خدا نے آپ کے لیے کیا ہے، اس بات کو سمجھیے اور جانیں، اور اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ آپ شاد رہیے۔ جب آپ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہیں گے، خوش رہیں گے، تو یقیناً جو برکات خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، آپ کے گھرانے کے لیے رکھی ہیں، وہ برکات خدا آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو دے گا۔ اور چاہیے ہمیں کہ ہم خدا کے کلام پر خدا کے حکموں کو مانتے رہیں۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے تو خدا جو ہے وہ ہم پہ مہربان رہے گا اور اپنی برکات جو ہے وہ ہم پہ برساتا رہے گا۔ اور آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں
کہ ہمیں خدا سے بھی محبت رکھنی ہے، اپنے گھرانے سے بھی محبت رکھنی ہے اور خدا کے حکموں پر بھی چلنا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی طرف مجازی ہے تو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو دور کرنا ہے تاکہ آپ کے درمیان اور آپ کی بیوی کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکے۔ اور جب آپ نرم مزاجی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ شادی کا جو مضبوط رشتہ ہے وہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے، اور جو اعتماد میاں اور بیوی کو ایک دوسرے پر ہوگا وہ کامیابی جو ہے اس رشتے میں کامیابی ہوگی۔ اور عزیزوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتے کی قدر کریں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم وفادار رہیں، مہربان اپنی بیوی پہ رہیں، بلا وجہ اپنی بیوی کو نہ ماریں، نہ اگر غلطی ہو گئی تو پیار سے سمجھائیں، اس کی سنیں، اور پھر خدا کے عین مطابق جو خدا نے آپ کو حکم دیا اس کے عین مطابق وہ فیصلہ کرے جو آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا یقیناً ہمیں برکت دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔